अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी कैदियों की फहरिस्त और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि 2018 के बाद एक बड़ी तादाद में सियासतदान जो हैं वो जेल में गए, और फिर हमने उसके बाद देखा जब 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद वो लोग जो पहले कैद खानों में थे वो बाहर निकले और वो ईवानों में चले गए, और जो लोग ईवान की मसनदों पे बैठे थे उन वो जेल की काल कोठरियों की नज़र हो गए। चेहरे बदले, ईवान के लोग जेलों में गए, जेल के लोग ईवानों में आए, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो कि नहीं बदला। वो जेल में 2018 के बाद था, वो 2022 के बाद भी जेल में रहा, और वो इतनी मर्तबा जेल से बाहर निकला और इतनी मर्तबा जेल में वापस गया कि अब शायद लोग उसका काउंट करना भी भूल गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ अली वज़ीर की, जिनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, और वो 2018 में इलेक्शंस में वहाँ से MNA मुंतखब हुए, लेकिन उनका जितना वक्त ईवान में गुजरा उससे कहीं ज़्यादा वक्त उनका जेलों में गुजरा। हुकूमत बदली, नए लोग आए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस नए आए, चीफ जस्टिस नए आए, लेकिन अली वज़ीर की किस्मत ना बदली। अली वज़ीर को इतनी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया और इतनी दफ़ा रिहा किया गया कि उसका काउंट रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। अली वज़ीर को हालिया दिनों में गिरफ़्तार किया गया, उन पर कुछ मुकदमात कायम किए गए। जब उनको उन मुकदमात से रिहाई मिली तो फिर उनको मुख्तलिफ़ ज़िलों में, पंजाब के मुख्तलिफ़ ज़िलों में एक एक करके MPO ऑर्डर्स के तहत गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले जेलम में MPO ऑर्डर के तहत उनको पाबंद सलासल किया गया। वो वहाँ से रिहा हुए तो गुजरात के DC ने उनके ऑर्डर्स जारी कर दिए उनको MPO के तहत गिरफ़्तार करने पर, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जब उनकी रिहाई हुई तो जुमे रात को 24 अक्टूबर की रात को वो 10 बजे के करीब गुजरात की जेल से निकले। तो फिर तब ही साथ ही पता चला कि भक्कर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने उनके MPO के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और उनको 16 MPO के तहत नज़र बंद कर दिया है, और ये ऑर्डर्स में लिखा गया कि उनको ख़दशा है कि अली वज़ीर भक्कर आके जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको ख़राब करेंगे। शायद उनका तो भक्कर जाने का इरादा भी नहीं था, जो कि हमारी उनके कुछ लोगों से बात हुई है। ताहम उनको उस रात गुजरात जेल से जैसे ही वो निकले उनको भक्कर की पुलिस अपने साथ ले गई। अब इस सारे हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है खुशहाल खटक साहब को, जो कि अली वज़ीर के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि एक सियासी जमात है उससे वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया खुशहाल खटक साहब आपका voicepk.net को टाइम देने का। अच्छा खुशहाल खटक साहब, पहला सवाल हमारा ये है कि आप बता सकते हैं अली वज़ीर को किन किन दफ़ात इनके ऊपर लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये इतने मुख्तलिफ जेलों में अपनी कई पीक ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अब तक गुजार ली है। बहुत शुक्रिया जी। अली जो है इस दफ़ा जो ये अभी गिरफ़्तार हैं तो ये इनको 4 अगस्त को इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया था, और इन पे 3 मुकदमात बनाए गए थे जो कि जिनकी जो चार्जेस थी वो बहुत ही रिडिकुलस किस्म की चार्जेस हैं, लेकिन यानी चार्जेस बल्कि ऐसी भी थी कि सुनने में ये भी आया था कि जब इनको इस्लामाबाद में पहली दफ़ा पेश किया था कोर्ट में तो जजेस को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म की मज़ाक़ा ख़ेज़ चार्जेस लगाई गई हैं। लेकिन खैर उसके बाद इस्लामाबाद में ये जब अरेस्ट हुए 4 अगस्त को तो फिर रहे अडियाला जेल में कुछ अरसे तक, फिर वो तीनों केसेस में उनका बेल हो गया। उसके बाद फिर इनको MPO के तहत झेलम में ले जाया गया, वहाँ पे इनको फिर रखा गया जेल में। झेलम से जब इनका वो MPO का ख़त्म हुआ मामला तो फिर इनको गुजरात ले जाया गया, वहाँ पे रखा गया जेल में। और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गुजरात से जैसे ही अभी कल परसों रिहा हुए थे तो उनको भक्कर अभी ले गए हैं। तो ये तकरीबन कोई 2.5 महीने से ज़्यादा तो ये अभी के ये जो ये वाला स्टिंट है इनका ये है। इससे पहले जो था कुछ महीने ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अरेस्ट हुए थे, फिर बनू जेल में रखे गए थे। उससे पहले तकरीबन कोई 2 साल तक के करीब का अरसा, 2 ढाई साल तक ये रखे गए थे कराची में जेल में। उससे पहले पेशावर जेल में और हरीपुर जेल में रखे गए थे। तो तकरीबन ये 2019 से अभी तक ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 3 साल के अरसे के करीब जेल में ही रहे हैं। बल्कि जब भी अली बाहर होते हैं या निकलते हैं तो कुछ अरसा होते हैं, कुछ महीने, और फिर वापस इनको किसी न किसी बहाने से अरेस्ट करके वापस जेल भेज दिया जाता है। तो ये पिछले तकरीबन 5 सालों में कह लें कि तकरीबन कोई 2.5 से 3 साल ये जेल में रहे हैं। खुशहाल साहब, अली वज़ीर की फैमिली के बहुत सारे लोग जो है वो इस सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो आखिर स्टेट को उनसे क्या ख़तरा है या क्या मसला है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अली वज़ीर को वो पाबंद सलासल रखें? अली से जो स्टेट को लगता है या स्टेट को घबराहट होती है अली से
ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو علی بات کرتا ہے وہ اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی، وزیرستان کی، پشتونوں کی بات کرتا ہے، اور وہ جن ایشوز پہ بات کرتا ہے ان ایشوز سے اسٹیٹ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ والے ایشوز ہیں جیسے دہشت گردی کا ایشو ہے، ملٹرائزیشن کا ایشو ہے، سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کا ایشو ہے، جمہوریت کی کمزوری کا مسئلہ ہے فار ایگزامپل، اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس پہ اسٹیٹ جنرلی ویسے بھی اور لوگوں کو بھی بات کرنے نہیں دیتی، لیکن علی کو پھر اسپیسیفکلی کیونکہ علی اس پہ کافی زور سے بولتا رہا، کافی عرصے سے بولتا رہا، اور علی جب بولتا ہے تو صحیح بات جب کرتا ہے تو، اور بات میں جب وزن ہوتا ہے تو اسٹیٹ کو اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو یعنی جیسے آپ نے کہا علی حالانکہ پیسفل ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، کبھی وائلنس ان کا کوئی ریکارڈ اس قسم کا ہے نہیں، اور نہ وہ وائلنس کو اسپاؤز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یعنی ان کی پیسفل ایکٹیویزم کی جو وہ جس طریقے سے جس ڈائریکشن میں وہ اپنے لوگوں کو یعنی انصاف کے حصول کے لیے اور اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے لیڈ کر رہے ہیں، اس سے روکنے کے لیے ان کو اسٹیٹ اس طرح سے ہراس اور پرسیکیوٹ کر رہی ہے۔ خوشحال خٹک صاحب، یہ علی وزیر جو ہے ایون ایز این ایم این اے 2018 سے 2023 انہوں نے یہ سارا جو وقت ہے بجائے اس کے کہ وہ ایوانوں میں ایز اے پارلیمنٹیرین وہ گزارے، انہوں نے جیلوں میں ہی کاٹی. لیکن جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو اس وقت علی وزیر کو بیل گرانٹ کی جاتی ہے، وہ آتے ہیں پارلیمنٹ میں اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جس سے ایونچولی عمران خان کا آؤسٹر ہوتا ہے ایز پرائم منسٹر. پھر یہ ایک اندازہ تھا کہ علی وزیر صاحب ہے، یہ جب اگر بیل گرانٹ ہوئی ہے تو دیز آر ریلیٹیولی بیٹر ٹائمز اہیڈ فار ہم، لیکن ان کو پھر دوبارہ جیل سے فورس کیا جاتا ہے. آپ کو کیا، بیکاز یو آر اے کلوز ایسوسیٹ آف ہس، آپ بتا سکتے ہیں کہ ایٹ اینی پوائنٹ علی وزیر صاحب نے جو یہ اپنا ڈیسیشن لیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، وہ ریگریٹ کرتے ہیں یا ابھی بھی آج پھر اس پہ قائم ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ان کا ووٹ دینے کا معاملہ تھا وہ تو خیر علی اس پہ اپنے پوزیشن زیادہ واضح طور پہ کلیئر کر سکیں گے، لیکن جو اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے مثلاً ہمارے پارٹی کے جو چیئرمین تھے محسن داوڑ صاحب، وہ بھی انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا، علی نے بھی ووٹ دیا تھا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو صورتحال رہی تھی، فار ایگزامپل پی ٹی ایم کے حوالے سے جو ان پہ کریک ڈاؤنس تھے، 2019 میں خڑکمر کا میسیکر ہوا تھا وزیرستان میں، جس میں تقریباً کوئی 15 لوگ شہید کیے گئے تھے، علی اور محسن دونوں کو پکڑا گیا تھا. پھر عارف وزیر کی شہادت تھی، علی کے جو کزن تھے، 2020 میں ان کو شہید کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ارمان لونی کی شہادت کا معاملہ تھا. تو حالات پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت سخت تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ علی جو ووٹ دے رہے تھے وہ بیسکلی جو صورتحال گزری تھی اور رہی تھی اس کے خلاف تھا وہ ووٹ، یعنی جو ان پہ گزری تھی، جو دیکھی تھی، اور جو ہمارے حالات ہمارے علاقوں میں بنے ہوئے تھے، وہ یہ ووٹ بیسک ان کا کسی کے نون لیگ کے حق میں یا پیپلز پارٹی کے حق میں، کسی پارٹی کے حق میں نہیں تھا. لیکن یہ اسینشلی ان کو جو اپرچونٹی ملی اپنا اظہار کرنے کا، ایکسپریس کرنے کا، اپنا ایک طریقہ جمہوری پی ٹی آئی کی رجیم کے خلاف، وہ والی ہائیبرڈ رجیم تھی، تو اس کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا تھا. ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک پشتون قومی جرگہ ہوا 3 دن کا اکتوبر 11 کو، اس میں بڑی تعداد میں پشتون لوگوں نے شرکت کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر علی وزیر ہوتے باہر، اور علی وزیر نے اس کے لیے کافی زیادہ جدوجہد بھی کی تھی کہ اس طرح کا ایک جرگہ کا انعقاد ہو، تو وہ ان کی کیا سوچ ہوتی، یا وہ جو ہم نے دیکھا کہ فائنل جو اناؤنسمنٹ ہوئی وہ کس طرح سے اس کو مزید اس میں ایڈ کرتے اپنی چیزوں کو؟ علی کی پریزنس سے تو بہت فرق پڑتا. جرگے سے جو آوازیں اٹھی تھیں، علی کی آواز اگر ان آوازوں میں شامل ہوتی تو اور بھی مضبوط ایک پیغام جاتا جرگے کی طرف سے. اور علی جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے سے جو پیغامات جرگے کی تیاری کے دوران بھیج رہا تھا ہمارے لوگوں کو، جرگے کے منتظمین کو، شرکاء کو. اور جرگہ جب ہوا بھی تو اس دوران بھی علی حالانکہ جیل میں تھا، لیکن سب کو اندازہ تھا کہ علی اگر جرگے میں ہوتا، اور جرگے کے لیے جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ کافی پریپیئر بھی کر رہے تھے، تو ان کی آواز کو ظاہری سی بات ہے کافی مس بھی کیا گیا جرگے میں، اور ان کے ہونے سے جرگے کی آواز کی جو ویٹ ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. جرگہ کیونکہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کلیکٹیو، ایک اس میں سارے پشتون جمع ہوئے، ایک بات کی، اس میں علی کی آواز مسنگ تھی، لیکن علی کے بارے میں بات ہوئی اس جرگے میں. تو حالانکہ علی خود تو موجود نہیں تھے، لیکن جرگے کے سارے منتظمین شرکاء کو معلوم تھا کہ علی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے کہ وہ علی کے ساتھ کھڑے، اور علی کے لیے ابھی بھی وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. خوشحال صاحب، یہ ذرا سا کرٹیسزم ہے سوشل میڈیا پہ اسپیشلی کہ علی وزیر صاحب کی جو رہائی ہے اس کے لیے کوئی منظم ایفرٹ نہیں ہوئی. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی ایم کی اپنی جہاں تک بات ہے تو ان پہ تو کریک ڈاؤن ایک شروع ہوا تھا جرگے کی تیاریوں کے دوران،
کریک ڈاؤن میں ان کے اپنے ابھی اس وقت بھی سینکڑوں ان کے اور ساتھی دوست اس وقت ان کے جو ممبرز ہیں سپورٹرز ہیں وہ انڈر اریسٹ ہیں. کسی کو زیادہ تر تو 3 MPO کے تحت گرفتار ہیں پختونخوا میں. اس کے علاوہ فیک کیسز بھی ہیں اور اس طرح کے معاملات ان پہ تو کریک ڈاؤن ایک طریقے سے جاری ہے. اوپر سے پھر ان پہ پابندی لگا دی ریاست نے, وہ بھی ایک کریک ڈاؤن کا ایک طریقہ ایک ذریعہ ہے. تو جتنی کوشش ان کی مطابق وہ کر سکتے تھے علی کے لیے آواز اٹھانے کی, وہ اپنے حد تک جو ان کی اس وقت صورتحال ایک آن گوئنگ کریک ڈاؤن کے دوران ہے وہ اس کے حساب سے تو کوشش کر رہے ہیں. باقی جہاں تک آپ باقی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں تو مثلا ہماری پارٹی ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ, ہم تو علی کے لیے پہلے بھی بولتے رہے, ابھی بھی بول رہے ہیں, بلکہ جو PTM کے باقی بھی لوگ گرفتار ہیں ان کے لیے بھی ہم بولتے رہے ہیں اور بولتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو باقی پارٹیاں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ بات کریں اس پہ, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی یہ رائٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ جسٹس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ رائٹس اور جسٹس ہمارے لوگوں کی جو ہے ان کے لیے بات ہو رہی ہے. تو جتنا وہ متحد ہو کے بات کریں گے اس بات میں اوبویسلی اثر بھی زیادہ ہوگا اور اس کا ایک امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا, جتنا وہ کلیکٹیو ہو سکے, اور وہ ضروری ہے کہ وہ کریں. تو وہ ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ باقی پارٹیاں بھی کھل کے بولیں. اچھا خوشحال صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارلیمانی سیاست سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن علی وزیر صاحب نے پچھلا 2018 کا الیکشن بھی لڑا, 2024 میں جو الیکشن تھا اس کے لیے بھی وہ لڑنا چاہتے تھے. لیکن آپ کیا لگتے ہیں کہ جو اب حالات ہوتے جا رہے ہیں, اگر وہ باہر نکلیں گے تو کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ اس پارلیمانی سیاست سے شاید کنارہ کشی کی طرف جانا چاہیں؟ یہ تو علی خود بہتر بتا سکیں گے, کیونکہ علی کا اپنا پولیٹیکل ایک کیریئر ہے, ان کا اپنا ایک پولیٹیکل اسٹیچر ہے, اور ان کا اپنا یہ ڈیسیجن ابھی تو خیر وہ قید میں ہیں, تو جب رہا ہوں گے تو یہ تو وہ بہتر اپنا پراپرلی بتا سکیں گے, کیونکہ ان کا تو ہماری یعنی وہ تو PTM کے رہنما ہیں اور ہم ان کو سپورٹ تو کرتے ہیں, اور جو بھی ان کا ڈیسیجن ہوگا, جیسے ہم پہلے بھی PTM کے جو جتنی لیڈرشپ تھی ان کی جو ڈیسیجنس تھے ہم ان کو جس طرح سے سپورٹ کرتے رہے ہیں ہماری پارٹی, اسی طرح سے علی کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے ابھی بھی کھڑے ہیں. بہت شکریہ خوشحال خٹک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور ساتھ ساتھ میں عوام کو علی وزیر کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس دیا, اور یہ بھی کلیئر کیا کہ ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز ابھی بھی قائم ہے. اور ناظرین, ایسے ہی ہم لوگ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے اوپر. ہم لوگ بات کریں گے ایک اور شخص کی جو یہاں پر بھی پاکستان میں حال ہی میں آئے تھے. انہوں نے 1 منتھ کا ایک فل پروٹوکول کا ایک دورہ کیا تھا, اینڈ اس کی ان کے آنے پہ اور ان کے یہاں پر جو انہوں نے اسپیچز ڈلیور کیے ہیں اور انٹریکٹ کیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, اور اس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ ہائپ اور شور شرابہ مچا ہے, اینڈ ناٹ آل آف اٹ گڈ. ان کے آنے سے ہی پہلے پاکستان کے سول سوسائٹی ایکٹرز اور خواتین جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ وائس کیے تھے اپنے کنسرنس کہ یہ ایک آلریڈی ایک کنٹروورشل فگر ہے. اور ناظرین لوگ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ صرف کنٹروورشل اپنی باتوں کی وجہ سے بھی نہیں ہے, لیکن یہ اپنے ہوم لینڈ انڈیا سے ایک فیوجیٹو ہے, اور ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے چارجز فائل ہوئے ہیں اگینسٹ ٹیررزم, منی لانڈرنگ, فنڈنگ ٹیررزم اور ہیٹ اسپیچ. اور ان کا جو چینل ہے پیس TV کے نام سے, وہ بھی کئی ممالک میں, صرف انڈیا میں بھی بینڈ نہیں ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی بینڈ ہے, UK, کینیڈا اور ایسے بھی دیگر ممالک ہے. ہیٹ اسپیچ کی وجہ سے یہ بینڈ ہے. PIA کے میں نے CEO سے بات کیا ہوں, نام لے لیتا ہوں, میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے, ہاں ڈرو مت, مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا دینے گے تو فری دے, مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میں نے. PIA پاکستان ایئر لائن, ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا. یہ ہے انڈیا. TV کے اوپر اگر نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ TV کے اوپر ہے, اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ, اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیں, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے. وہ الگ بات ہے, اتنی ہلچل ہوتی ہے, آپ کو عادت ہو گئی تو ہلچل کم ہوتی ہے. اس کا مطلب نہیں کیا ہے, ہلچل ہونا ہی چاہیے. نہیں ہے تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, کچھ تو بیماری آپ کو. تو میں جماعت سے بلانگ کرتی ہوں, وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرنٹ جیسے سود اور اس طرح سے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. ممکن ہی نہیں ہے, بہت اسلام میں کو چوری کر رہا ہے, ممکن ہی نہیں ہے.
آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے. تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہے. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاوری عورت بن جائے. تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھے ہوئے, اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے, اور 2 آپشن آپ کے پاس ہے, ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے, یا آپ بازاری عورت بنو. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو خواتین کے خلاف باتیں کی ہوئی ہے یہ تو سب کو ہی پتہ ہے اور سب اس سے واقف ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل، یہ بشپ ہیں آف دا چرچ آف پاکستان، انہوں نے ایک کافی ایک ایموشنل سا ایک لیٹر لکھا ہے ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ ایسے ڈیروگیٹری ورڈز استعمال کیے ہیں انڈرمائن کرنے کے لیے کرسچن کمیونٹی کو اور ان کے ریلیجن کو، ان کی فیتھ کو ایک یعنی کہ ہرٹ پہنچایا ہے، اس کے اوپر ایک جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کرے. اور انہوں نے اس پورے لیٹر میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ صرف ایک انسلٹ ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ایک انسلٹ ہے، یہ پاکستانیوں کی ایک انسلٹ ہے. اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مس مشیل چودھری کو. شی از دی فاؤنڈر آف دی سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن ان پاکستان. اور ہم لوگوں نے اس لیے ان کو دعوت دی ہے کیونکہ وہ 2 اسپیسیفک سیگمنٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جن کے سینٹیمنٹس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہرٹ کیا ہے. وہ ایک خاتون ہے، شی از اے وومن، اور ساتھ ساتھ میں کرسچن کمیونٹی کی بھی ایک ممبر ہے. سو بہت شکریہ مشیل چودھری صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت وائس اسپیکر کو رائٹس واچ کے لیے دیا. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ہمیشہ سے کنٹروورشل فگر رہے ہیں. انڈیا میں جب وہ تھے تب بھی ان کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز جنم لیتی رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی ایک بہت اگر ہم ریلیجیس گراؤنڈس پہ بات کریں تو ڈویژن موجود ہے، اور ان کے آنے سے وہ ڈویژن ہمیں کہیں نہ کہیں واضح بھی ہوتی نظر آئی ہے. لیکن آپ کیا سمجھ رہی ہیں، کیا لاجک بنتی ہے اس طرح کے کنٹروورشل فگر کو پاکستان بلانا، اور پھر آگے آ کے انہوں نے اس طرح کی جو باتیں کی ہیں چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہوں چاہے وہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے ہوں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ڈسکسنگ دس ٹاپک. یہ ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس نے پورے کنٹری کو ایک ڈسکشن میں اور ایک ڈبیٹ میں لے آیا ہے. واقعی میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیوں بلایا گیا تھا پاکستان ایز اے اسٹیٹ گیسٹ، بیکاز ایک آئی ایم شیور ریاست یہ جانتی ہے کہ ان کی ہمارے اپنے ملک میں کیا ایشوز ہیں، سوسائٹی میں کیا پرابلمس ہیں. As it is, we belong. Our society is very, کیا کہہ سکتے ہیں، it's an intolerance ہے، religious extremism ہے. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اتنے controversial انسان کو پاکستان بلانا کچھ سمجھ میں نہیں آتی. Whereas there are thousands of other people who could have been invited to Pakistan to talk to our people, to talk to our young people. ان کو کوئی view دینا، ان کو کوئی future کا بتانا. تو ان کو کیوں بلایا گیا یہ میری سمجھ سے ٹوٹلی باہر ہے. اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے تو اس کے بارے میں نہیں جانتی. لیکن سب سے پہلے ایز اے وومن اینڈ ایز اے کرسچن پرسن جس کی فیتھ کو انہوں نے ڈیگریڈ کیا، وہ ساری باتیں الگ ہے. لیکن سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کو ڈیگریڈ کیا. ہی انسلٹیڈ the institution of Pakistan, he insulted the state of Pakistan. He was a state guest. آپ پاکستانی سوئل کے اوپر ایک کنٹری نے آپ کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بلایا ہے، آپ کو ہر طرح کی رائل قسم کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، سب کچھ، اور آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ جی جسٹ بیکاز ان کا بیگیج نہیں آنے دیا اور واٹ ایور. ہی انسلٹیڈ ایچ اینڈ ایوری پاکستانی. اس کے بعد کوئی اس کی بات کیوں سننے گیا تھا میری سمجھ سے باہر ہے. Because me as a Pakistani was insulted and I don't know why the government did not do anything. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اپالوجی آ گئی ان کی کہ جی میں اپالوجائز کرتا ہوں، لیکن the damage was already done. تو وہ ڈیمیج تو ہو چکا تھا، تو کیوں پھر بعد میں اپالوجائز کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ Do we feel any better? No, at least I don't. پھر اس کے بعد جو عورتوں کے بارے میں بات کی، a single woman، مطلب I don't even want to repeat the words because I don't think I am it doesn't allow me to repeat those words جو اس شخص نے کہی تھی.
I am a single woman, and there are thousands of other single women in this country who struggle every single day to protect their reputation, to build an image. और आप एक ही स्टेटमेंट में सारों को कैटेगराइज कर देते हैं. That was beyond any understanding. Now coming to Christianity, बिल्कुल जज्बात हुए हैं. We feel humiliated. Who is he to question? I don't think, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि मैं नहीं समझती कि इस दुनिया में खुदा ने कभी किसी ऐसे बंदे को बनाया जो किसी के फेथ को डिग्रेड कर सके. हर एक की अपनी है. It is my personal way of how I choose to worship God, and no human being has the right to point any finger at me. तो ये साहब कौन होते हैं किसी के बाइबल मतलब किसी की रिलीजियस बुक्स पे या किसी की फेथ को इस तरह से डिग्रेड करे? तो इनको किसने इनको अथॉरिटी दी है? यही एक क्वेश्चन है. वैसे मिशेल चौधरी साहिबा की कई क्रिटिक्स भी हैं और साथ साथ में और भी, जैसे एक सिख कम्युनिटी की भी एक इससे भी पहले हमारा एक और प्रोग्राम है, उसके अंदर उन्होंने ये बात की थी कि जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है सर्टेन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, ताकि अगर वो इंडिया को अगर बुरा दिखाना हो तो उसमें वो काम आए. तो कुछ लोग डिट्रैक्टर्स का या फिर क्रिटिक्स का भी यही कहना है कि डॉक्टर जाकिर नायक को इसलिए पाकिस्तान में बुलाया गया है क्योंकि राइट नाउ इन इंडिया इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इंसाइटिंग हेट, एंड नॉट जस्ट इंसाइटिंग हेट ताकि टेररिज्म हो, बट लाइक विद इन योर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. तो जो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के तो ये मोटिवेशन नज़र आती है. अब यहाँ पर ख़ुद डॉक्टर जाकिर नायक ने पहले इंडिया में भी उन्होंने एक ज़ाहिर सी बात है कंट्रोवर्शियल फिगर है, पाकिस्तान में भी आके आप कह रही हैं कि स्टेट को इंसल्ट कर रहे हैं, वुमेन को इंसल्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंसल्ट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि बाय ब्रिंगिंग हिम हियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब क्या अचीव कर लिया? उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी अचीव कर लिया या फिर और भी ज़्यादा डिवाइड क्रिएट कर दिया इनके आने से? नहीं, बिल्कुल जी, और भी ज़्यादा डिवाइड तो क्रिएट हुआ है. लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आके जिस तरह की कमेंट्स और जिस तरह की स्टेटमेंट्स पब्लिकली बोली है, उससे डेफिनेटली सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और फीलिंग्स और एक रिलीजियस आपकी एक बिलीफ होती है, आपकी फेथ होती है, वो ऑब्वियसली यू फील हर्ट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट थिंक डॉक्टर जाकिर नाइक इज सच अ important person that could create a divide in Pakistan. मतलब वो इतनी अहमियत नहीं रखते कि हमारे मुल्क में आके, ठीक है उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने ये बहुत हद तक डैमेज क्रिएट किया है, बट इतने इम्पोर्टेंट वो शख्स नहीं है कि वो एक डिवाइड पाकिस्तान पे क्रिएट किया जाए. लेकिन मैं स्टेट तो उनको इतने इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रही है कि वो रेड कार्पेट मुझे रोल आउट किया हुआ है, यानी कि he is a esteemed guest of the state, so the state is giving him importance. Doesn't that State has definitely given him, of course it does, and state has definitely given him importance. He was a state guest and he was given all the treatment of a state guest. But उन्होंने कहीं पे भी जाके आप देखें, वो इंडियन है, of course he's an Indian, पर वहाँ से नहीं निकाले गए हैं या उन्होंने असाइलम ले लिया या क्या मुझे नहीं पता, but he lives in Malaysia. And उन्होंने जहाँ गए उन्होंने इंडिया की सारी तारीफें ही की हैं. I did not hear him at any point say degrade India in any way. उसने बल्कि हमेशा यही कहा कि हिंदुओं मेरे से बहुत मोहब्बत करते. भाई इतना अच्छा है तो आप वापस चले जाएं. इतना आपसे इतनी मोहब्बत अगर वो लोग करते हैं तो go back to that country. Why are you creating mess in other countries? पर मुझे हमारी गवर्नमेंट की तो समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई. After all, every single citizen of Pakistan, regardless of their faith, is the responsibility of the government. और अगर इन लोगों इन्होंने कोई स्टेटमेंट्स ऐसे इशू किए हैं और जो बोला है, तो रियासत को कहीं ना कहीं अपने क्रिश्चियन पाकिस्तानीज के बारे में भी सोचना चाहिए था और कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़, ताकि उनको एक रीअश्योरेंस मिले. और मतलब they should have said something. They did not say anything on women, so why would they say anything for Christians? मैं फिर इसी तरह से सोचती हूँ. आखिर औरतें भी तो पाकिस्तान के उतना ही हिस्सा है जितने मर्द हैं. मुझे ये बताएं कि क्योंकि उनका जो वो खिताब करते थे उसमें हज़ारों लोग शामिल होते थे और उसको फिर पाकिस्तान के जो बड़े लीडिंग चैनल्स हैं वो उसको टेलीवाइज करते थे, लाइव टेलीकास्ट करते थे. और तो जो भी उनका ये रिमार्क्स थे, जो भी उनके हेट स्पीच थी, वो एक वाइडली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है. तो एज ए मेंबर ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड ऑल्सो एज ए वुमेन, आप क्या समझती हैं कि इससे
کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی کمیونٹی کو خطرہ ہوا ہے. we have to understand the psyche of the society, جو ہمیں کافی حد تک پتہ ہے, جو ہم نے انسیڈنٹس دیکھے ہیں in the past, جو ریلیجس ایکسٹریمزم کی اور ریلیجس ہیٹریڈ کی وجہ سے جو سچویشنز ارائز ہوئے ہیں. ابھی جسٹ ریسنٹلی there has been Janavala, there has been Sargodha, there have been so many other incidents. So obviously وہ خطرہ ہوتا ہے, وہ فیئر ہوتا ہے, بیکاز ایک کیسے کہتے ہیں, اٹس اے چارجڈ اپ نیشن, اور مزید ان کو اور چارج اپ جب کرتے ہیں تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو, بٹ آف کورس there is a fear among the masses, among the community, اور بالکل خطرہ ہوتا ہے. مشیل چودھری صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ جب گورنمنٹ نے جب ان کے خواتین کے حوالے سے ریمارکس تھے اس پہ کچھ نہیں کیا, تو وہ پہ کرسچن کمیونٹی کے لیے جو ریمارکس ابھی انہوں نے پاس کیے ہیں اس پہ کیا کریں گے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رائٹ ناؤ واٹ آر یور ڈیمانڈس ایز اے ریپرزینٹیو آف یور کمیونٹی ایز ویل ایز اے وومن, کہ گورنمنٹ اس وقت کیا کر سکتی ہے کورس کریکٹ کرنے کے لیے, اینڈ ٹو انشور کہ فیوچر میں ہے نا اس قسم کی سچویشن جو ہے, یعنی کہ اتنے کانٹروورشل فنگرز ہیں جو مائنورٹی کمیونٹیز اور ونڈربل کمیونٹیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, وہ دوبارہ اس یعنی کہ پاکستان میں ان کو اتنی زیادہ اسٹیٹ سپورٹ نہ ملے. Any response from the government should have happened when these incidents took place. اب گورنمنٹ کچھ کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں ریاست سے کہ وین ایور دے چوز ٹو انوائٹ somebody, خدا کے لیے پہلے آپ اپنے ملک کو دیکھیں, اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں, اور پھر کسی کو انوائٹ کریں. آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے ملک کس لیے؟ کوئی اسکالر ہو یا کوئی جو بھی پرسنالٹی ہو جس کو آپ انوائٹ کرتے ہیں, تاکہ آپ کے لوگ can look up to him, can learn from him, can مطلب ملک کے مستقبل کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. ہماری یوتھ کو آپ نے کیا دکھانا ہے؟ آپ کسی ایسے گیسٹ کو بلائیں جو انکریج کریں گے, جو موٹیویٹ کریں گے, جو یوتھ کو ایک کیسے کہتے ہیں ایکسپوز کرے گا ٹو اے مور ڈیولپڈ اینڈ پروگریسو ورلڈ. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھنک ٹوائس بفور انوائٹنگ پیپل ٹو پاکستان, بیکاز آپ کا اپنا گھر ان آرڈر نہیں ہو تو کسی اور کو تو آپ موقع دے رہے ہیں نا کہ مزید اس کو اور ڈسٹروائے کرنے کے لیے. بشپ مارشل صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھتے ہیں, ان کی اپیل ہوتی ہے, ان کی پلی ہوتی ہے کہ دس مین ہیز ایبسلیوٹلی ہرٹ دا سینٹیمنٹس آف یور کنٹریز کرسچنس اینڈ ہی از ایون ہرٹ دا پرائڈ آف پاکستانیز. So we demand some sort of response, something from you کہ یہ کیوں ہونے دیا. And obviously as of this interview so far the government of Pakistan is not even bothered to reply to that. So how does this make you feel کہ یہاں پر ایک پرائرٹائز کیا جاتا ہے ایک certain person کی, certain community کی sentiments کو, اور دوسرے کو it's swept under the rug. ایک سینس آف abandonment بھی آتی ہے کہ ڈو وی میٹر. ایک بندہ آ سکتا ہے اور آپ کی بے عزتی کر دے, آپ کے مذہب کی توہین کر دے اور چلا جائے, اور آپ کی ریاست اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی, تو ڈو وی میٹر؟ ڈز اٹ اینی کنسرن آف دا اسٹیٹ؟ ناٹ ایٹ آل. تو ایک سینس آف ابینڈنمنٹ آتی ہے کہ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. یہ ایک انسیڈنس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, بٹ ان دا پاسٹ آلسو آپ اگر دیکھیں جو بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں, رسپانس کیا رہا ہے حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے ہمارے سامنے ہی ہے. تو certain incidents happen. اب جناوالا ہوا, اس سے پہلے incidents ہوئے. People actually have come up and asked کہ جی ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی سمجھا جاتا ہے. So it's the same feeling. This is exactly the same feeling. A sense of abandonment is that does the country not consider us an important or integral part of society کہ وہ کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. But coming back to the same thing, women again are an integral part of society. وہ عورتوں کے لیے جو انہوں نے ورڈز استعمال کیے تھے وہ مطلب اس پہ کیسے خاموشی رہی نا. There are women sitting in the government as well. انہوں نے بھی ادھر سے بھی کوئی آواز نہیں آئی, at least not that I know of. But بالکل this definitely creates a sense of you feel deprived, you feel that do you matter in this country or not. بہت شکریہ مشیل چودھری صاحبہ وائس اسپیکر کو ٹائم دینے کا. اور یہ جو بہت اہم ٹاپک تھا جس سے پاکستان کی نہ صرف خواتین بلکہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی کافی ہرٹ ہوئی ہے, اس کے حوالے سے آپ نے دونوں جو گروپس ہیں ان کی جذبات کی ترجمانی کی. بہت شکریہ.
ناظرین صرف یہی نہیں تھا اسرا، اور بھی بہت سارے ایسے کنٹروورسیز جو ہیں جنم لی ہیں ان کے دورہ پاکستان سے. پہلے تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کرائٹیریا تھا، آپ نے کس کرائٹیریا کے تحت ذاکر نائک کو دعوت دی، جبکہ ان کے جو خیالات تھے، ان کی جو وہ تھی، وہ کوئی لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. He is a meme churning machine. Everything he said was just like gold in the comedy sense. اور یہ بھی ہے کہ he did not hold back. اب either یا تو وہ گورنمنٹ ہے، اس کی کوئی کنٹیمپٹ ہے اگینسٹ جو یہاں پہ پاکستان میں جو سارے پروگریسوز جو کہتے ہیں ان کا کوئی کنٹیمپٹ ہے. وہ خود نہیں کہہ سکتے کہ obviously a government can have contempt for your own people, then وہ اس کو ایز اے پراکسی لے کے آ رہے ہیں and just say everything that the government wants to say against women, against Christians. اب ہماری گورنمنٹ ہے، اس کی جو لارجسٹ پارٹی وہ PMLN کی ہے، ان کے کافی ایک اسٹرانگ جو ایک ممبر ہیں خواجہ سعد رفیق، انہوں نے بھی آئی تھنک اراؤنڈ 8 اکتوبر کا جو ٹویٹ کیا تھا وہ ہم لوگ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. میں بالکل پڑھ بھی دیتا ہوں، مطلب کافی تھوڑا لمبا ہے، لیکن میں ان کا ایک جو آپریٹو پارٹ ہے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لادین انتہا پسندوں اور نام نہاد لبرلز کو ان کی پاکستان آمد اور تبلیغ سے بہت تکلیف پہنچی ہے. ہم ان کا درد سمجھ سکتے ہیں. بغیر جانے بوجھے سمجھے تنقید، بہتان تراشی، جھوٹا پروپیگنڈا اور اپنے ذاتی خیالات سے اتفاق نہ کرنے پر گھر آئے مہمان کی کردار کشی شرمناک اقدام ہے. گھر آئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. تو جو گھر آیا مہمان ہوتا ہے، کیا اس کو اپنے میزبان کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہم سعد رفیق صاحب کی بات کو دیکھیں تو جو پہلا بریچ کیا ہے، جو پہلی وائلیشن کی ہے، وہ ذاکر نائک کی طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے آ کے وہ گفتگو کی ہے جس کے لیے شاید وہ جانے جاتے ہیں، شاید جو ان کی آڈینس ہے، لیکن اگر وہ کہیں مہمان بن کر آئے تھے تو ان کو کم از کم وہ مہمانداری کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے تھے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ PIA پہ تنقید کر رہے ہیں اور پھر معافی مانگ رہے ہیں. تو آپ اور PIA نے پھر ہم صرف ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے PIA پہ سفر بھی نہیں کیا. وہ جو ایکسٹرا لگیج وہ مانگ رہے تھے، وہ جو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا کرو ان کا چلتا ہے، وہ اس کے لیے مانگ رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خود ہی بلیٹل کیا ہے میرے خیال میں اس سارے چیز میں. تو اب جیسے یہ ہماری بات بھی ہوئی تھی مشیل چودھری صاحبہ کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ ملیشیا میں ہی از این ایگزائل، ہی از اے فیوجیٹیو رائٹ ناؤ فرام انڈیا اینڈ ہی ہیز ناٹ سیڈ اے بیڈ ورڈ اباؤٹ انڈیا. اور پاکستان آ کے بیکاز ہی ہیز اے ہولیر دین داؤ ایٹیٹیوڈ، دا اسٹیٹ باؤڈ ڈاؤن بیکورڈز. بہت ہی نا زبردست قسم کا انہوں نے باؤ دیا ہے کہ آپ آئے یہاں پر، ویل کیٹر فار یو. سو ہی کیم ان وتھ این ایٹیٹیوڈ، ہی از لائک آئی ایم بیٹر دین آل آف یو پیپل، اینڈ ہی سسٹمیٹکلی picked off each and every vulnerable community. Women are as easy target, Christians are an easy target. obviously رولنگ گورنمنٹ ہے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں، اور اپنے طرف سے چیزوں کو بنا کے وہ پیش کریں، اپنا جو ان کی سوچ ہے وہ سب پہ تھوپنے کی کوشش کریں. سوال تو یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے جو ان کے بلانے والے ہیں، جو یہاں پہ ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بلا رہے ہیں، ان کو نہیں یہ پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو اگر آج ایک فیمیل چیف منسٹر ہیں تو وہ اسی پارٹی کی ہیں، رولنگ پارٹی کی ہیں، جو ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بلا رہی ہیں. وہ اپنے تضادات میں اتنا پھنسے ہیں پاکستان میں. وہ ایک تقریب میں گئے جہاں پہ آرفن بچیاں تھیں، اور انہوں نے اس لیے اسٹیج سے اتر گئے کہ جی یہ جو ہیں آرفن لڑکیاں ہیں تو میرے لیے نامحرم ہے. تو ان کی اپنی سوچ تھی، ٹھیک. اس کے بعد آپ نے جا کے انٹرویوز دیے ہیں فیمیل اینکرس کو، تو وہ بھی تو وہی اسی کیٹیگری میں تھی کہ جہاں پہ آپ کو اپنی چیز آپ کو فائدہ دے رہی تھی، اس کے لیے آپ نے اصول تبدیل کر دیے. آئی تھنک اب ایز سٹیزنس آف پاکستان، اور ابھی ہم لوگوں نے مشیل چودھری کی بھی پلیز سنی ہے، ہم لوگوں نے ڈاکٹر آزاد مارشل کا بھی لیٹر پڑھا ہوا ہے. آئی تھنک اب ہماری ایک سنسیئر بہت ہی ارجنٹ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ I think you guys need to be a little more responsible. جب آپ مے بی اٹ واز فار پولیٹیکل اسکورنگ، مے بی آپ کو کچھ ویلیو نظر آ رہا تھا، شور آپ کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی تھی، بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایز گورنرز آف اے اسٹیٹ you should be exercising a little bit more responsibility, a little bit more caution when inviting state guests to Pakistan. اور ناظرین، یہی تھا آج کا رائٹس واچ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آیا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب اکاؤنٹ پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز
voicepk.net.